अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर के मजहबी तबक़ात ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से और उनकी आज़ादियों के हवाले से तकरीबन यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। बहुत कम आपको उसमें इख्तिलाफ़ मिलेगा। और जब भी इन ममालिक में ख़वातीन की आज़ादी या उनके हुकूक़ के हवाले से कोई तहरीक चलती है, कोई क़ानून बनता है, तो उसको वो मग़रिब से नत्थी करके जोड़कर उसकी भरपूर मुखालफत करते हैं। हिंदुस्तान में पंडितों, आरएसएस के गुंडों या हिंदुत्व के पुजारियों को अगर आप देखें तो उनका बस नहीं चलता, वरना वो 21वीं सदी में भी सती को भी जस्टिफाई करें, कम उम्री की शादी को भी जस्टिफाई करें। उसके अलावा जो विडो हो जाएं, औरतें जो बेवा हो जाएं, उनका उनका सर मुड़ने को भी जस्टिफाई करें। ख़वातीन को जो मनुस्मृति के कवानीन हैं उसके मुताबिक मर्द का तकरीबन ग़ुलाम बना दें। अगर आप क्रिश्चियन वर्ल्ड में देखें तो उसमें भी तकरीबन यही सूरत हाल, एक तवील अरसे तक औरत को जो है गुनाह का मंबा करार दिया गया और ये बात कही गई कि आप खुदा को और दुनिया को एक साथ उसकी खिदमत नहीं कर सकते। और दुनिया की खिदमत से मुराद ये कि आप शादी करें और एक शादीशुदा ज़िंदगी गुजारें। तो एक तवील अरसे तक जो ईसाई या मसीही मज़हबी तबका था वो सेलिबेसी को भी सपोर्ट करता था और ख़वातीन को बहुत सारी बीमारियों का, बहुत सारे मसाइल का जो है वो बानी करार दिया जाता था या मौजब करार दिया जाता था। अगर आप स्पेनिश इंक्विजिशन में देखें तो चुड़ैल कहकर, जादूगरनी कहकर जो है वो बड़े पैमाने पे ख़वातीन को ज़िंदा जलाया गया, उन पे ज़ुल्म व सितम किया गया। यही कुछ तकरीबन यहूदियत में भी ऐसा ही है, वहाँ भी ख़वातीन का दर्जा जो है वो निस्बतन कम है। पाकिस्तान में भी जब भी ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से कोई चीज़ आती है तो फ़ौरन ये शोर मचा दिया जाता है कि वो मग़रिब की तरफ से, ऐसे ही कुछ कैसर अहमद राजा साहब ने भी किया। पाकिस्तान में भी ये है कि मौलाना शिरानी जो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के हैं, चेयरमैन रहे हैं, वो कम उम्र की बच्चियों की शादी को जस्टिफाई करते थे। और तो और साहिल अदीम साहब जो बज़ाहिर बड़े पढ़े लिखे हैं, वो भी जो है वो 4 साल की बेटी के 4 साल की बच्ची की शादी को, निकाह को कम से कम जस्टिफाई करते हैं। एक कराची का मौलवी मुफ्ती तारिक मसूद, वो तो कहता है कि 16 साल की लड़की से वो शादी कराएगा दूसरी, या 8 साल की दो से कराएगा, या 4 साल की 4 लड़कियों को भेड़ बकरियों की तरह वो बांट देगा। तो ये उसका सिलसिला है पाकिस्तान में भी। पाकिस्तान में भी ख़वातीन पे तशद्दुद को वो करते हैं। बहुत सारे मौलवी ज़ाकिर नाइक समेत ये कहते हैं कि आप औरत को मार सकते हैं। औरत की जस्टिफिकेशन मौलाना शिरानी ने भी की और दूसरे मौलवी भी करते हैं। तो कैसर अहमद राजा ने भी फ़ौरन शोर मचाना शुरू कर दिया जैसे ही डोमेस्टिक वायलेंस का बिल पार्लियामेंट में आया या मंजूर हो गया है, उस पर उन्होंने वो अपना जहर उगलना शुरू कर दिया फ़ौरन, और उसको मग़रिब से और उससे जो है वो नथी कर दिया। पहले हम ओवरऑल सिचुएशन की बात करें कि पाकिस्तान में जो ख़वातीन का स्टेटस है, ताकि हमें बुनियादी तौर पे समझ में आए। इकनॉमिक फ्रंट में ख़वातीन पाकिस्तान की लेबर फोर्स का तकरीबन 22.63% है, जबकि मर्द जो हैं वो 84.79% हैं, 84.79%। इसका मतलब है कि मुआशी हुकूक़ ख़वातीन की एक बड़ी तादाद को हासिल नहीं है। पाकिस्तान की जो एक ख़ातून है, ऑन एवरेज उसकी जो है वो इनकम मर्द की 16.3% है। मतलब मर्द अगर 100 रुपये कमाता है तो उसका 16.3% जो है वो औरत कमाती है। तो ये उसकी सूरत हाल है। उसके अलावा पाकिस्तान की 82% ख़वातीन ऐसी हैं जिनके बैंक अकाउंट ही नहीं है या उनको फाइनेंशियल इदारों तक एक्सेस नहीं है। अब हम आ जाते हैं ये जो अकॉर्डिंग टू द डोमेस्टिक हेल्थ सर्वे जो है पाकिस्तान का, जिसका डेटा पब्लिकली अवेलेबल है, रीजन वाइज और परसेंटेज वाइज, जिन ख़वातीन ने सबसे ज़्यादा वायलेंस का वो सामना करती हैं, डोमेस्टिक वायलेंस का, उसमें रीजन वाइज सबसे हाईएस्ट परसेंटेज है फाटा की। फॉर्मर जो फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज़ थे, जो अब ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट कहलाते हैं, वहाँ पे 56% ख़वातीन को डोमेस्टिक वायलेंस का सामना रहता है। बलूचिस्तान में 48% का, खैबर पख्तूनख्वा में 43% का, और पंजाब में जो है ये सिंध में
جو ہے یہ تقریباً 15% ہے، جبکہ پنجاب کے فیگرز اویلیبل نہیں ہیں. کچھ این جی اوز نے اس پر کام کیا ہے، لیکن ایک دوسرا جو این جی او ہے پنجاب بیسڈ، اس نے اس حوالے سے یہ بتایا ہے کہ وہاں پر کتنے کیسز ہوئے ہیں. کچھ رپورٹوں کے مطابق 10,000 سے زیادہ ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز ہوئے ہیں 2023 میں. اب آگے جی چلتے ہیں. اگر ہم مزید دیکھیں اینیول رپورٹ 2011 کی، ڈومیسٹک وائلنس کے جو مجموعی طور پہ پاکستان بھر میں کیسز ہوئے ہیں 11,000 سے زیادہ ہوئے ہیں، جس میں سب سے کامن فارم آف وائلنس جو ہے، جو مختلف نوعیت کے وائلنس ہوئے ہیں، وہ تقریباً 11,000 کے قریب ہوئے ہیں. جب سے سب سے کامن جو ہے وہ ڈومیسٹک وائلنس ہے، جس کے تقریباً 4,775 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. زنا اور زنا بالجبر کے اور گینگ ریپ کے 2,297 کیسز جو ہے وہ رجسٹرڈ ہوئے ہیں. اور انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی 2020 کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کی 90% جو خواتین ہیں وہ اپنی زندگی میں کسی نہ کسی طرح کے وائلنس کو، اسپیشلی ڈومیسٹک وائلنس کا، ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے. پنجاب کے جو ہے وہ آفیشلی اسٹیٹسٹکس کچھ حلقوں کے مطابق نہیں ہیں. جو سسٹینیبل سوشل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ہے، اس نے 2023 کے جو اعداد و شمار پنجاب کے شو کیے ہیں، اس میں 10,201 وائلنس کے کیسز خواتین کے خلاف رجسٹرڈ ہوئے ہیں. اور اس میں جو ہے وہ حملے کے بھی ہیں، کرمنل فورس ان کی جو حیا ہے اس کے بھی کیسز ہوئے ہیں، جو ان کی حیا کو وائلیٹ کیا گیا ہے. تو اس میں جو ہے 2022 میں 8,787 کیسز ہوئے تھے مختلف نوعیت کے وائلنس کے، اور 2023 میں یہ 10,201 تھے، جس میں لاہور میں تقریباً 1,464 کیسز رپورٹ ہوئے تھے، شیخو پورہ میں 1,198، قصور میں 877، اور آن ایوریج پنجاب میں روزانہ آن ایوریج تقریباً 2023 میں 28 خواتین کو کسی نہ کسی طرح کا جو ہے وائلنس کا سامنا کرنا پڑا. اور تقریباً 6,624 جو ہے وہ زنا بالجبر کے کیسز 2023 میں رجسٹرڈ ہوئے، جس کا مطلب ہے 2023 میں ہر 45 منٹ میں ایک خاتون کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی. فیصل آباد اس میں ٹاپ لسٹ پہ تھا، 728 کیسز وہاں ہوئے، لاہور میں 721 ہوئے، سرگودا میں 398 کیسز ہوئے. تو یہ اوور آل صورتحال ہے. اس کے علاوہ تقریباً 626 خواتین کو کڈنیپ کیا گیا، 120 کو قتل کیا گیا غیرت کے نام پر، 20 کو جو ہے وہ ٹریفک کیا گیا. لاہور، فیصل آباد، رحیم یار خان ور امنگ دی ہاٹ اسپاٹ ڈسٹرکٹس فار دیز کرائم. اب یہ 2024 کے آپ دیکھیں کہ 2024 میں پاکستان میں 547 آنر کلنگز ہوئی ہیں، 5,339 جو ہے وہ زنا بالجبر کے کیسز ہوئے ہیں، 26,493 جو ہے وہ ایبڈکشن کے اغوا کے کیسز ہوئے ہیں، اور 2,238 جو ہے وہ انسیڈنٹ ڈومیسٹک وائلنس کے ہیں. پنجاب کا اس میں ہائیسٹ نمبر تھا ہر 1,00,000 پر، اور پنجاب کا ہائیسٹ نمبر تھا. لیکن اگر 1,00,000 کی پرسنٹیج سے دیکھیں تو اسلام آباد اور یہ دوسرے علاقوں میں بھی یہ رہے. اب یہ ایک برٹش پارلیمنٹ کی بھی رپورٹ ہے جس نے پاکستان ڈیموگرافک ہیلتھ سروے 2017 سے 2018 کو کوٹ کیا ہے. 23% جو شادی شدہ خواتین ہیں جن کی 15 سے 49 سال ایج رہی ہے، ان کے ساتھ فزیکل وائلنس ہوا ہے، 26% کے ساتھ ایموشنل وائلنس رہا ہے، اور 5% کے بعد سیکچول وائلنس جو ان کے ہسبینڈز یا ان کے جو بھی پارٹنرز تھے ان کی طرف سے ہوا ہے. اور اس کے علاوہ 2024 کا جو ڈیٹا ہے ڈومیسٹک وائلنس کے تقریباً 1,641 کیسز ڈومیسٹک وائلنس کے، اور
ڈومیسٹک وائلنس اینڈ مرڈر، اور اس کے علاوہ 3,385 کیسز مار پیٹ کے ہوئے ہیں، جو مار پیٹ یقیناً مولانا شیرانی اور بہت سارے لوگ جسٹیفائی کرتے ہیں۔ موسٹ پرپیٹریٹرز آر ہسبینڈس، 70% جو مار پیٹ میں جو ہے وہ ان کے خاوند تھے، باپ تھے، بردرز تھے اینڈ بردرز ان لا تھے۔ اسی طرح یہ خالی وہ نہیں ہے، جو سائبر اسفیئر ہے وہاں پر بھی خواتین کا گزشتہ 5 سال میں 18 لاکھ کیسز ایسے ہوئے ہیں جس میں خواتین کو جو ہے وہ ہیراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا یا بلیک میلنگ کا سامنا کرنا پڑا، یہ ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن کی رپورٹ کے مطابق، اور صرف 3.5% لوگوں کو جو ہے وہ سزا ہوئی ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ ان سارے چیزوں کو نظر انداز کر کے کیسر احمد راجہ جو ہے پروپیگنڈا شروع کر دیتا ہے اور اسپن دیتا ہے، یہ کوشش کرتا ہے کہ کوئی خواتین کے حق میں بات کر رہا ہے، دیکھیں ایسا ہو جائے گا اور ویسا ہو جائے گا، اس میں تو مرد یہ کرے گا، اس میں تو مرد پھر ویسے کرے گا، پھر مرد چھوڑ دے گا، پھر شادیاں ختم ہو جائیں گی۔ بھائی آپ چیزوں کو جنرلائز کریں، ایکسیپشنلائز نہ کریں۔ اگر 9,999 کوے کسی جگہ پر کالے ہیں یا سیاہ رنگ ہے، اس میں سے ایک آدھ کوئی سفید نکل آتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سارے کووں کو جو ہے وہ کہنا شروع کر دیں گے کہ وہ سفید ہیں۔ ڈومیسٹک وائلنس پاکستان میں ایک ریالٹی ہے۔ کیسر احمد راجہ صاحب بتائیں کہ کتنے انہوں نے ایسے کیسز دیکھے ہیں جس میں لڑکیاں جو ہیں وہ لڑکوں پہ تیزاب پھینک رہی ہیں، کتنے ایسے کیسز دیکھے ہیں جس میں اگر مرد جو ہے وہ شادی سے انکار کر دے تو کوئی لڑکی حملہ کر دے، کتنے ایسے کیسز دیکھے ہیں جس میں غیرت کے نام پر کوئی عورت، کوئی بیٹی، کوئی ماں، کوئی بہن جو ہے وہ اپنے بھائی کو، اپنے باپ کو یا اپنے ہسبینڈ کو قتل کر رہی ہے۔ کتنے زنا بالجبر کے ایسے کیسز ہیں جس میں کوئی عورت کسی مرد کے ساتھ زیادتی کر رہی ہو، یا عورتیں کوئی گینگ بنا کر کسی مرد کے ساتھ زنا بالجبر کا کوئی کیس کر رہی ہوں۔ تو یہ شخص ہمیشہ یہ کرتا ہے کہ معاشرے کے کمزور طبقات دیکھے اور ان کے خلاف۔ پاکستان کے معاشرے میں جہاں خواتین کی آبادی نسبتاً اب کم ہوئی ہے اوور آل پرسنٹیج میں، لیٹریسی ان کی نسبتاً کم ہے، اکنامک اپرچونٹیز ان کی کم ہے، ان کی بیوروکریسی میں پرسنٹیج ان کی کم ہے، پارلیمنٹ کی ان کی پرسنٹیج کم ہے، جو ان کے بنیادی حقوق ہیں ان کے لیے کبھی یہ آواز نہیں اٹھائے گا۔ کوئی ایسا قانون بنے گا جو خواتین کو کسی طرح کے حقوق دے رہا ہو، تو اس کا قانون کے خلاف یہ فوراً آ جائے گا کہ یہ مغرب کا پروپیگنڈا ہے۔ بھائی ایک یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس یونائٹڈ نیشن نے پاس کیا تھا، اس میں خالی مغرب کا معاملہ نہیں تھا، دنیا کے سارے ممالک کا اس پہ کنسنسس تھا، پاکستان نے بھی اس کو سائن کیا ہوا، اور اس کے مطابق اگر آپ دیکھیں تو یہ تمام کی طرح تمام کے حقوق خواتین کو وہاں پر آلریڈی دیے گئے ہیں۔ تو خواتین کو اگین گالی بکنے کا معاملہ کہ جی گالی بک بھی 90% کیسز میں گالی کون بک رہا ہے؟ عورتیں بکتی ہیں مردوں کو یا مرد عورت کو بکتے ہیں؟ 90% کیسز میں یا ایک بڑے کیسز میں ہاتھ کون اٹھاتا ہے، مار پیٹ کون کرتا ہے؟ مرد کرتا ہے یا عورت کرتی ہے؟ ایسڈ کون پھینک رہا ہے، مرد پھینک رہا ہے یا عورت پھینک رہی ہے؟ غیرت کے نام پہ مرد قتل کر رہے ہیں یا عورت قتل کر رہی ہے؟ تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ کیسر احمد راجہ نے اپنی روایتی بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک بار پھر ایک ایسا قانون جو نسبتاً پازیٹیو ہے، نیچرلی اگر اس میں کچھ خامیاں ہیں تو ود دا پیسج آف ٹائم آپ اس کو کریکٹ کر سکتے ہیں، لیکن پورا ایک محاذ بنا دینا اور اپنے ہر مخالف کو مغرب زدہ قرار دے دینا، ہر مخالف کو جو ہے وہ مغرب کی بات کر دینا، اور اس کی زبان سے کبھی بھی طاقتور طبقات کے خلاف کچھ نہیں نکلتا۔ ساحل ادیم کے ساتھ یہ ایک کسی پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا اور اس نے افغانستان کی پالیسی پہ بولا، اس کی سٹی گم ہو گئی، خاموش ہو گیا بالکل، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس کے وہاں پر چلیں گے۔ بالکل اسی طرح مدرسے میں بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور یہ مولویوں کی گود میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، مجال ہے کہ کسی ایک مولوی کے خلاف بول دے۔ مولوی جو ہے علل اعلان گالیاں بکیں، ممبر رسول پر بیٹھ کر گندے گندے لطیفے سنائیں، مولوی اگر گستاخی کریں تو اس کو جو ہے وہ یہ کرمنل سائلنس اس پر اڈاپٹ کر لیتا ہے، اور جو معصوم اور بے گناہ لوگ ہیں ان کے پیچھے یہ پڑا ہوا ہے۔ تو یہ اس نے اپنی روایتی بزدلی کا مظاہرہ کر کے خواتین جو معاشرے کے مارجنلائزڈ سیکشن میں ہیں، پاکستان کے معاشرے میں مظلوم طبقات میں آتی ہیں، ان کے خلاف اس نے ایک بار پھر جو ہے وہ محاذ کھول دیا ہے، اور ڈومیسٹک وائلنس کا جو بل ہے وہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے نسبتاً مثبت ہے، لیکن اس پر اس کی زہر افشانی کا سلسلہ جاری ہے۔